अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। मैं शुरू करती हूँ एक ज़रा थोड़ी पुरानी बात से कि जब ये बगावत केस की FIR दर्ज हुई मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं नवाज़ शरीफ समेत इन सब पे, तो उस वक्त आपसे मैंने जब सवाल पूछा था कि ये कैसे हुई दर्ज FIR, तो आपने कुछ उस पर बात की थी कि ये ऊपर से इसके अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकती है। तो अब बताएं कि इतने दिन गुजर गए हैं और आपकी चिड़िया आई एम श्योर इधर उधर फिर के आई होगी कि ये एक्चुअली स्टोरी है क्या? हाँ, कुछ चिड़िया ने कोई ख़बर तो लाई थी। चिड़िया के मुताबिक ये हुआ कि जब ये साहब पहुँचे तो उस वक्त जाहिर है SHO ने तो इतनी लंबी चौड़ी FIR नहीं काटनी थी पूछे बगैर। तो उसने अपने सुपीरियर से पूछा कि जी ये है। उन्होंने कहा ठहर जाओ। उन्होंने फिर फाइनली ये बात गई IG साहब पर, पंजाब IG साहब। उनको जब पता लगी उन्होंने कहा ठहर जाएँ। उन्होंने चीफ़ मिनिस्टर साहब से, बुज़दार साहब से पूछा। बुज़दार साहब ने कहा कि ये इस्लामाबाद से पूछें, मुझे तो कुछ पता नहीं है इसका, जो जैसे वो कहेंगे वो करें। उन्होंने फिर वहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आज़म साहब उनसे पूछा, वहाँ से फिर ओके मिली, ग्रीन लाइट मिली, तो फिर जाके ये FIR रजिस्टर हुई। गालबन SHO ने डिटेल में नहीं बताया। उन्होंने कहा जी ये आए हैं और ये मुस्लिम लीग के लोगों के ख़िलाफ़ इंक्लूडिंग नवाज़ शरीफ वगैरह वगैरह इनके ख़िलाफ़ वो दर्ज कराना चाहते हैं। मेरा ख़्याल है ये इनको एहसास ही नहीं था, ना SHO को ना किसी और को, कि वो आज़ाद कश्मीर साहब के प्राइम मिनिस्टर साहब फ़ारूक हैदर साहब का भी नाम आ जाएगा। और वो नाम लिखवाते गए और वो लिखता गया SHO। तो अप्रूवल आई थी इस्लामाबाद से फ्रॉम द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। अब इमरान खान साहब कहते हैं मुझे इसका पता ही नहीं था। अब हो सकता है क्योंकि इट वाज अर्ली मॉर्निंग या मिडल ऑफ द नाइट था तो प्राइम मिनिस्टर साहब को डिस्टर्ब नहीं किया गया, या हो सकता है पूछ भी लिया हो। बट मेरी इत्तला यहाँ तक है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने ओके किया, फिर जाके ये बात आगे गई। और सुबह ज़ाहिर है जब प्राइम मिनिस्टर साहब उठेंगे तो उनको बताया होगा फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कि सर रात को ये हुआ था, आई गेव द गो हेड। वो हम तो सारा वक्त FIRs काटते ही रहते हैं इन लोगों के ख़िलाफ़, तो एक और कट रही थी तो उन्होंने कहा काट दें। मेरा ख्याल है जब ये पता चला कि वो फ़ारूक हैदर साहब का भी नाम आ गया तो फिर लोग सर पकड़ के बैठ गए कि ये क्या हुआ है। मेरा ख्याल है किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि उनका नाम भी आ रहा है। जब उनका नाम आ गया तो फिर इस्टेब्लिशमेंट भी जाग उठी और कहा एक ही हो गया, बिकॉज ज़ाहिर है नेशनल सिक्योरिटी कश्मीर ये तो फिर वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर भाग दौड़ हुई कि अब क्या करना है क्या नहीं करना। और फिर ये कि जी हमने तो ये करवाया ही नहीं है। फिर यहाँ पंजाब से कि जी उनका नाम निकाल दिया जाए, फिर अगर उसका नाम निकालना है तो फिर किसका नहीं। और फिर इस किस्म के जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो क्या एक इंडिविजुअल आके वो लगा सकता है या नहीं लगा सकता, ये सारे फिर सवाल खड़े हो गए। इसलिए गवर्नमेंट जो है ना इस केस में काफ़ी उनकी जो सूरत हाल है वो कुछ नरम ही लगती है, नाजुक ही लगती है, कंफ्यूज हैं और दे डिडंट नो व्हाट टू डू। अब वो हो गया है, अब वो कहते हैं कि जी इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी तो मैंने बता दी आपको कैसे हुआ मुझे भी इंक्वायरी से ही पता चला है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो अब छुपाने की कोशिश करेंगे और यही कि जी हमें नहीं पता था इनको एट द हाईएस्ट लेवल और अप्रूवल मिली थी। वो और बात है कि कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो रही थी जैसे इस हुकूमत में है। इनको ये नहीं पता होता राइट हैंड क्या कर रहा है, लेफ़्ट हैंड क्या कर रहा है। तो उस वजह से ये एक छोटी सी गलती हो गई इनसे। अदरवाइज़ उनका नाम ना होता तो 40 या 50 का लगा देते, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यही एटीट्यूड थी इस्लामाबाद में भी और यहाँ पंजाब में भी। अच्छा सेठी साहब, मगर ये बताएं कि जब हुकूमत की तरफ से ये कहा गया और ख़ास तौर पे इमरान खान की तरफ से कि हमें नहीं पता इसका, और उन्होंने ये इसको पूरा लाताल्लुक़ हो गए उससे, तो एक इम्प्रेशन ये भी उस वक़्त गया कि शायद हुकूमत नहीं थी इसके पीछे और इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी। ये मुझे बताएं कि ये क्या फिर तासुर क्यों गया ऐसे? नहीं, बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे नहीं थी। मैं ये भी कह दूं कि इस्टेब्लिशमेंट इसके हक़ में नहीं है कि हुकूमत जिस तरीके से नैब को इस्तेमाल कर रही है और हर जगह इस्तेमाल कर रही है अपोजिशन को क्रैक डाउन करने के लिए। मेरे मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट इसके साथ नहीं है, मगर वो प्राइम मिनिस्टर के साथ टक्कर नहीं लेना चाहते। तरीके से वो समझाते हैं मगर प्राइम मिनिस्टर साहब समझने के लिए तैयार नहीं है और इसके ऊपर वो ज़्यादा बात नहीं करते। मगर मेरा अपनी असेसमेंट यही है कि खान साहब ये डिलिबरेटली कर रहे हैं
تاکہ وہ جو بات چل رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور اپوزیشن کے درمیان کوئی اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے یا کوئی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس لیے عمران خان صاحب کانسٹنٹلی اپوزیشن کو انڈر پریشر رکھتے ہیں، اور یہ جو باتیں آتی ہیں تو وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو بتاتے بھی نہیں، نہ ان سے اجازت لیتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں، تاکہ اگر لگے ایسے آپ جیسے سوال پوچھ رہی ہیں اور لوگ بھی پوچھ رہے ہیں کہ شاید اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. میرے علم کے مطابق، سورسز کے مطابق، اسٹیبلشمنٹ از ناٹ ان فیور کہ اس طریقے سے کریک ڈاؤن کیا جائے. ٹھیک. اچھا چلیں اب آتے ہیں یہ سیاسی موسم جو اس وقت چل رہا ہے. اب دیکھیں نا، جو پی ڈی ایم ہے انہوں نے تو پورا اپنا دے دیا پروگرام کہ ان تاریخوں پر یہاں جلسے ہوں گے. اب وہ سارے اپنا انہوں نے کلیئر بتا دیا اسٹریٹجی، اور ہر حالت میں ہوں گے، جائے جو مرضی ہو جائے. تو پھر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حکومت ہونے دے گی بغیر کسی رکاوٹ کے، اور اگر نہیں ہونے دے گی تو کیا یہ گرفتاریاں کرے گی، کوئی اور ایسے کام کرے گی جس کی وجہ سے یہ جلسے ناکام ہوں. کچھ ناکوں کی خبریں آ رہی ہیں، کچھ کارنر میٹنگز پہ جو ہے چھاپے وغیرہ پڑ رہے ہیں، کچھ وہ یہ بھی سن رہے ہیں کنٹینرز وغیرہ بھی حکومت لے رہی ہے رستے بلاک کرنے کے لیے. تو کیا یہ حکومت اور اس کی اسٹریٹجی کیا ہے، حکمت عملی کیا ہے، ہونے دے گی، اور اگر نہیں ہونے دے گی تو وہ کیا اقدامات لے سکتی ہے؟ دیکھیے ابھی تو انہوں نے آفیشلی اناؤنس کیا کہ ہم ہونے دیں گے، آج تک تو یہی خبر ہے. مگر 2 دن پہلے یہ حکومت آپس میں ڈسکشن ہو رہی تھی، کیبنٹ کے اندر ڈسکشن ہوئی ہے، کچن کیبنٹ میں ڈسکشن ہوئی ہے کہ یہ اس کو کرنے دینا ہے کہ نہیں کرنے دینا. اور میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کا جو رول رہا ہے تھرو آؤٹ دس ٹائم وہ یہی رہا کہ آرمز لینتھ، یہ آپ فیصلہ کریں، ہمیں نہ پوچھیں، ہمیں دور ہی رکھے، ہمیں دور رکھے، ہم اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتے. بیکاز ظاہر ہے وہ آگے اتنے انوالو ہوئے ہیں اور ان کو کافی ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ ابھی اور ان کو کچھ ہو. اسی لیے پیغام بھی دیے جا رہے ہیں اپوزیشن کو کہ بھئی ہمیں مت ٹارگٹ کریں، کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم دور ہیں. تو وہاں یہ ڈسکشن ہوئی کہ جی اس کو ہونے دینا یا نہیں ہونے دینا. اگر نہیں ہونے دینا، یہ سارے سوال جو آپ نے کھڑے کیے یہ ہوئی. پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے اس کو ہونے دیتے ہیں، اگر نہ ہونے دیا تو کمزوری کا اظہار ہوگا کہ ہم کمزور ہیں اس لیے ہم ہونے نہیں دے رہے، اور پھر ہم آزادی کی بات کرتے ہیں، فری اسپیچ کی بات کرتے ہیں، تو اس کو ہونے دیں اور اس کو قدم بقدم دیکھیں گے. پہلے تو یہ ہے کہ اگر یہ ہونے دیتے ہیں تو پھر کوشش یہ کریں گے کہ یہ ناکام ہو. تو وہ ناکامی کیسے کی جائے گی؟ وہ ناکامی یہ کی جائے گی کہ کیا گرفتاریاں کریں گے، یا کچھ گرفتاریاں کریں گے کچھ نہیں کریں گے، کنٹینر لگائیں گے کچھ نہیں لگائیں گے، کارنر میٹنگز جو بھی تیاری میں ہو رہی ہیں ان کو ڈسٹرب کریں گے کچھ نہیں کریں گے، کتنی ہراسمنٹ کریں گے. اتنی کریں کہ یہ ایک ایشو نہ بن جائے کہ ہمیں کرنے نہیں دیا، مگر کرتے ضرور رہیں کہ یہ نہ ہو کہ کھلی چھٹی ہو جائے اور سارے ہی آ جائیں اور پھر ہاتھ سے بات نکل جائے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اسٹریٹجی یہی ہے کہ ایک ایک کر کے ہم ایک قدم دیکھیں گے. اپوزیشن کو اجازت بھی دیں گے مگر رکاوٹیں بھی ڈالیں گے جس حد تک رکاوٹ ڈال سکتے ہیں. اور ہم یہ کہیں گے رکاوٹیں اس لیے ڈالی ہیں کہ یہ لا اینڈ آرڈر کے لیے اجازت تو ہم نے دے دی لا اینڈ آرڈر کے لیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ اسپیچز جب ہوں گی تو ایف آئی آرز کٹتی جائیں گی، ساتھ ایف آئی آر کاٹیں گے کہ جی آپ نے یہ اسٹیٹ کے ریاست کے خلاف کہہ دیا، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا. وہ بھی ایک ہراسمنٹ کی ایک ٹیکنیک ہوگی، تاکہ یہ جن لوگوں کے خلاف ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں ان کو جس وقت چاہیں ان کو گرفتار کر لیں. تو وہ اور پھر یہ کہ ایشو یہ ہے کہ اگر یہ رکاوٹیں بنیں گی تو کلیش ہوگا کہ نہیں ہوگا. کوشش ان کی یہی ہوگی کہ کلیش نہ ہو، کیونکہ وہ خوفزدہ ہیں کہ اگر کوئی کلیش ویش ہو گیا تو وہ اپوزیشن کے فائدے میں کی بات ہوگی، اپوزیشن اس کو ایکسپلائٹ کر لے گی. تو پولیس ہوگی بھی اور کلیش بھی نہیں ہونے دے گی. کارنر میٹنگز کو کرنے بھی دے رہے ہیں اور ڈسٹرب بھی ساتھ کر رہے ہیں. کنٹینرز بھی لا کے بلاک کر رہے ہیں تاکہ گاڑیاں نہ آئیں، لوگوں کو تکلیف ہو، دشواری ہو وہاں پہنچنے میں. جہاں تک باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو ہراس کریں گے، ان کی گاڑیاں روک لیں گے، ان کی بسز روک لیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، پھر روک لیں گے، تاکہ ہر قسم کی رکاوٹ بھی ہو اور اجازت بھی ہو کہ آپ کر رہے ہیں. ہم تو صرف ٹریفک کو ماڈولیٹ کر رہے ہیں، ریگولیٹ کر رہے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ اس وقت تک تو یہ اسٹریٹجی ہے. ابھی اس میں دلچسپ بات کی آپ نے کہ گرفتاریاں ہوں گی کہ نہیں اس سٹیج پہ. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی نیب میں ہیئرنگ تھی. وہ کیا کیس تھا، جب نیب ہیڈ کوارٹرز کے اوپر مریم گئی تھی تو پتھراوا ہوا جی تو کوئی 200 لوگوں کے اوپر انہوں نے کیس کر دیے تھے اسی لیے تنگ کرنے کے لیے. اب جب رانا ثناء اللہ صاحب وہاں گئے
تو انہوں نے کہا جی کہ ڈیٹ ابھی ہمیں موقع دیا جائے وہ. تو وہ ان کو بڑی لڑائی جھگڑ کے ایک اور نئی ڈیٹ مل گئی. وہ ڈیٹ کیا تھی؟ 15 تاریخ، ایک دن پہلے. وہ اس لیے تھے کہ دیکھا جائے کہ اگر ضرورت پڑ گئی تو پھر اسی دن پکڑ لیں گے، اور اگر نہ پڑی تو پھر ایک اور ڈیٹ دے دیں گے. تو یہ میں سمجھ رہا ہوں گورنمنٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھ رہی ہے. اسی طریقے کے ساتھ اوروں کے ساتھ بھی ایسے ہی کرے گی. وہ 15 تاریخ کو رانا صاحب جائیں یا نہ جائیں وہ ڈیٹ آگے ہو جائے گی. ہو سکتا ہے وہ نہ ہی جائیں، اگر نہیں جائیں گے تو گرفتار نہیں کریں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے گرفتار کر لیں، مگر اگر گرفتار کریں گے تو پھر بڑی بیک لیش آئے گی. تو میرا خیال ہے پہلا راؤنڈ تو وہ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کتنے کہ اپوزیشن کتنے پانی میں ہے، اور رکاوٹوں کے باوجود کتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ان کا کیا جذبہ ہوتا ہے، اور وہاں کس قسم کی تقاریر ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیز مانیٹر کریں گے. اگر تو بہت کامیاب ہوا اور ان کے مطلب 50,000 لوگ بھی آ گئے اور جذبہ بھی ہوا اور ٹھیک ٹھاک کھڑکایا بھی حکومت کو، اور شاید ادھر ادھر جاتے جاتے اسٹیبلشمنٹ کو بھی تھوڑا بہت کسی نے کچھ کہہ دیا، تو پھر دیکھیں گے اچھا اگلا جلسہ وہاں کیا اسٹریٹجی ہوگی. تو یہ ایک ڈائنامک سچویشن ہے، اسٹیٹک سچویشن نہیں ہے. اپوزیشن کی طرف سے بھی ڈائنامک سچویشن ہے کہ آگے 3 مہینے ہم نے کھینچنے ہیں. نومبر یا اکتوبر تو آدھا رہ گیا، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری میں جا کے کلائمیکس آنا ہے. تو ایٹ ایوری اسٹیج ہر جلسے کے بعد حکومت جو ہے وہ ریویو کرے گی، اور کہ ہم نے کس طریقے سے روکنا ہے، کس طریقے سے. اور کسی اسٹیج پہ اگر یہ بہت ہی کامیاب ہوئے تو ہو سکتا ہے پھر وہ گرفتاریاں بھی لمبے اسٹیج پہ کرنی شروع کر دیں. کیونکہ گرفتاریوں کے ساتھ بھی مایوسی ہو جاتی ہے. لوگ جو ہے اگر لیڈرز ہی نہ ہوں تو کیسے پہنچیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھتے چلیں حکومت کی اسٹریٹجی جو ہے وہ ایوالو کرے گی. جتنا اپوزیشن کی اسٹریٹجی کامیاب ہوتی جائے گی اتنا میرے حساب سے گورنمنٹ جو ہے اتنا کریک ڈاؤن جو ہے وہ انکریز کرتی جائے گی، کاؤنٹر پریشر. تو وی ہیو ٹو سی ہاؤ اٹ گوز. اس میں صرف ایک بات میں جاتے جاتے کہہ دوں کہ جتنا گورنمنٹ کا پریشر زیادہ ہوگا اور کریک ڈاؤن کی طرف گورنمنٹ بڑھے گی، اتنے زیادہ چانسز ہیں کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. اور اگر حادثہ ہو گیا تو پھر گورنمنٹ کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی. تو اس لیے یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے کہ اپوزیشن یہ نہیں چاہے گی کہ گورنمنٹ کو ایک موقع دیا جائے کہ وہ کریک ڈاؤن کرے، مگر گورنمنٹ یہ نہیں چاہے گی کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس کے ساتھ ایک کریک ڈاؤن ہو جائے، اور کریک ڈاؤن جو ہے وہ گورنمنٹ کی غلطی ہو یا پولیس کی غلطی ہو یا لوکل کو جھڑپ ہو جائے جس کو کنٹرول نہ کیا جائے، جس کے ساتھ اپوزیشن کا نقصان ہو جائے، جو کہ پھر ہیڈ لائنز بن جائیں، اور اس کے بعد اپوزیشن کی ملیٹنسی جو ہے وہ بڑھ جائے. تو یہ بڑی ایک ڈائلیکٹیکل سچویشن ہے آگے. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ ہر جلسے کے بعد یہ اب اگلے 3 مہینے جو ہے نا رولر کوسٹر ہی ہوگا ایسے، اور آپ کے سوالوں کے جواب ملیں گے بھی تو نہیں ملیں گے، اور نئے سوال کھڑے ہوتے جائیں گے اور نئے جواب ملیں گے آپ کو. اچھا، ایک اور میرا نیا سوال ہے. یہ جو آپ اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں حکومت کی حکمت عملی کی، اس کے اندر آپ کا کیا خیال ہے کہ حکومت کی میڈیا کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیونکہ میڈیا کی کوریج جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اپوزیشن کا بیانیہ یا کسی کا بھی بیانیہ عوام تک پہنچانے کے لیے. اور ابھی آپ نے ایک حادثے کی بھی بات کی ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اب اگر کوئی اس وقت کلیش ہو رہا ہو کسی جگہ پہ، جلسے میں یا کسی ایسی جگہ، اور میڈیا وہاں موجود ہوتا ہے، تو وہ تو بہت اس کی ریچ ہوتی ہے اور بہت زیادہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو میڈیا کی اسٹریٹجی یہ کیا کور کرنے دیں گے یہ جلسوں کو؟ پہلے جلسے کو تو کور کرنے دیں گے. میں نے آپ سے کہا نا کہ ایوالو کرے گی ان کی اسٹریٹجی. یہ دیکھیں گے کتنی کوریج میڈیا دے رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ میڈیا کو فون کالز بھی جائیں گے. جو ان کا میڈیا ہے، دیکھیے نا یہاں کچھ میڈیا کا سیکشن ہے جو کہ 100% ان کے ساتھ ہے. وہ تو خود بھی اپنے اوپر بھی سینسرشپ کرتا ہے، اب نام وام لینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہے. اور کچھ میڈیا جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ہو سکتا ہے. میرا نہیں خیال کوئی میڈیا کھل کے اپوزیشن کے ساتھ ہے، مگر ظاہر ہے میڈیا کوریج بڑی ضروری ہوتی ہے ریٹنگز کے لیے، تو لوگ پھر کور بھی کرتے ہیں. مگر انہیں پتہ ہے اس وقت 60-65% پاکستان کی آبادی دیکھنا چاہے گی یہ، بیکاز وہ سارے انہوں نے ووٹ اپوزیشن کے لیے دیا ہوا ہے یا اپوزیشن پارٹیز کے لیے دیا ہوا ہے. تو اس لیے میڈیا کو فون تو جائیں گے کہ انڈر پلے کرو، سارا نہ دکھاؤ، اور یہی کہو کہ اگر 50,000 ہے تو کہ جی 10,000 ہے. اور میڈیا کے لوگ جو کہ حکومت کے حمایتی ہیں ان کو بلایا جائے گا چینلز کے اوپر، وہ کہیں گے نہیں یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا. تو وہ ہر سٹیج پہ میڈیا کو مینیج کرنے کی کوشش کریں گے، کنٹرول نہیں. پہلے جلسے میں مینجمنٹ ہوگی کہ دکھایا جائے کہ اتنی بڑی چیز نہیں تھی، اور کچھ سیکشنز آف دا میڈیا اس کو سپورٹ کرے گی، مگر سوشل میڈیا کو یہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے. تو جو اصلی بات ہے وہ تو باہر آئی جائے گی، اس کو تو چھپایا نہیں جائے گا، مگر جو مین اسٹریم الیکٹرانک میڈیا ہے اس کو یہ مینیج کرنے کی بالکل کوشش کریں گے.
اچھا آپ نے یہ تو بات کر دی, آپ نے بھی تھوڑی سی بات کی تھی اپنے پہلے جواب میں کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمیں دور رکھیں اس ساری چیز سے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس پرٹیکولر ایشو میں اس اپوزیشن کے ساتھ جو ڈیل کرنا ہے حکومت نے, کیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہیں اس حکمت عملی کے حوالے سے, اور کیا وہ رہیں گے ایک پیج پہ کہ کیسے ڈیل کیا جائے گا؟ دیکھیے اب حکومت کا تو سمجھ آ گئی وہ کیا کرنے جا رہی ہے. وہ تو 1 انچ نہیں دے گی اور مینیج کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ یہ بڑی بات نہ بنے. ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ بھی یہ نہیں چاہے گی کہ یہ بہت بڑی بات بن جائے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر یہ بہت بڑی بات بن جاتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو کھلے عام پھر کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پڑے گا. اگر یہ لانگ مارچ تک پہنچ جاتا ہے اور اسلام آباد آنے کی وہ پلاننگ کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے گورنمنٹ اگر کہے گی اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہمیں انڈر سیکشن 145 یا جو بھی ہے یا 245 جو بھی ہے ہمیں ان ایڈ آف سول پاور اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے, تو اس وقت پھر ایشو بن سکتا ہے. مگر وہ میرا خیال ہے ابھی اس کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سٹیج آگے ہے. فوری طور پہ تو میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا موقف یہی ہوگا کہ آپ ہینڈل کریں اس کو, ہمیں نہ آنے دیں سامنے, آپ خود ہی کریں, پولیس کے ساتھ کرنا ہے, میڈیا کو مینیج کرنا ہے, ہمیں ذرا بھی نیوٹرل رہنے دیں. اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے, میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی کہ یہ جلسوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اپوزیشن پھر اٹیک لانچ کرے. اب آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ بھی تھوڑی سی طریقے سے بات کر رہی ہیں. میاں صاحب نے تو بڑی کھل کے بات کی تھی نا, اب کیا اسی طریقے کے ساتھ وہ کھل کے بات کرتے ہیں, یا اب ان جلسوں کے اوپر جو اٹیک ہے وہ 80-90% جو ہے وہ عمران خان صاحب اور ان کی کارکردگی کے اوپر, ان کی گورنمنٹ کی کارکردگی کے اوپر ہوگی, یا پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ساتھ ساتھ حملے ہوں گے. اب یہ 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے, تو میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ رہی ہوگی کہ اپوزیشن کا کیا موقف ہے, اور اگر گورنمنٹ زیادہ کریک ڈاؤن کرتی ہے تو پھر ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ بھی انڈر اٹیک آئے گی, کیونکہ وہ تو لوگ تو یہی کہیں گے نا اسٹیبلشمنٹ نے اس کو کھڑا کیا ہوا ہے, اب دیکھیں یہ کیا کر رہی ہے, تو پھر باتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ بہت ہی ڈیلیکیٹ سچویشن ہے. شروع میں اسٹیبلشمنٹ دور رہے گی, مگر اگر حکومت کی حکمت عملی گڑبڑ کی کر انہوں نے اور کافی اس میں گڑبڑ ہو گئی, زیادہ ہی گڑبڑ ہو گئی, تو پھر آٹومیٹکلی اسٹیبلشمنٹ بیچ میں آ جائے گی, کیونکہ لوگ یہی کہیں گے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی ہے, اسی لیے اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. اس کی ستون کے بغیر تو یہ 2 دن چلتی نہیں ہے, اور ستون تکڑا ہے, اور وہ اس کی وجہ سے ان کو یہ اب آنکھیں دکھا رہے ہیں, یہ مار کٹائی کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہوگی, اور حکومت کے ساتھ براہ راست ان ٹچ ہوگی کہ یہ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے, یہ کس طریقے سے نہیں کرنا. شروع میں دے وانٹ ٹو اسٹے آؤٹ. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کرتی کیا ہے, اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں, اپوزیشن کتنی پرووک ہوتی ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بڑی ڈائنامک سچویشن ہے. مگر آپ کے سوال کا جواب یہ ہے, فار دا ٹائم بینگ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی کہ وہ دور رہے, اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی کہ ان کو کرنے دیں مگر ہمارا نام نہ آنے دیں, اور جو بھی آپ نے کرنا ہے سوچ سمجھ کے کریں, بیکاز یہ نہ سمجھیں کہ پہلی سٹیج پہ ہم آ جائیں گے آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے, نہیں تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی.